बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान की लाइव नशात लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ़ आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त की लाइव नशात में हम बात करेंगे, ईद उल अज़हा आने वाली है, कुर्बानियों का सिलसिला शुरू होगा। एक तरफ कोविड, रेड जोन्स, इस तरह के हालात, और दूसरी तरफ कुर्बानियाँ, क्योंकि बहुत सारे सवालात इस हवाले से लोग हमें भी पूछ रहे हैं टेलीफोन के ज़रिए, और उलमा तक बात पहुँचाने की कह रहे हैं, उलमा तक बात पहुँचाए कि क्या इन हालात में किस तरह कुर्बानी करनी होगी, और ये कि जो रेड जोन एरियाज़ हैं वहाँ पे किस तरह की कुर्बानी हो सकती है। तो मुफ्ती काजी मोहम्मद इमरान हमारे साथ लाइव नशरात में मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जो लोगों के सवालात है कुर्बानी के हवाले से इन तक पहुँचाएँगे, ताकि लोगों में जिस तरह के कहीं जो उनके शक शुबात है वो दूर हो जाए। काजी साहब, लाइव नशरात में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है, कुर्बानी, ईद कुर्बान है, कोविड है, पहले ये कि रेड जोन एरियाज़ में जो लोग हैं जहाँ मूवमेंट को बंद रखा गया है, तो क्या उन एरियाज़ के लोगों के लिए कुर्बानी करने के लिए क्या हुक्म अभी है इन हालात में? देखिए, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करें, और अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ कहीं जो भी हुक्म दिया है, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन हुक्मों की पाबंदी करेंगे। जहाँ तक कुर्बानी का मसला है, जो लोग साहिब निसाब हैं, जिनकी मिल्कियत में इतनी रकम आ जाती है जो निसाब को पहुंचती है, कम से कम 612 ग्राम चांदी के बकदर जो कीमत बनती है, अगर किसी के पास इतनी मालियत है अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के अलावा, तो उस पर कुर्बानी लाजिम हो जाती है। तो वो एक मुसलमान है, वो अपना फ़रीज़ा अदा कर देगा। लेकिन अब आपका जो सवाल है वो ये कि वो इलाके जो रेड जोन करार दिए गए हैं, जहाँ मुतासरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों के लिए क्या शरीयत हुक्म देती है। तो एक अहम सवाल है, हमारी ये ज़िम्मेदारी है, जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, जो इलाके रेड जोन करार दिए जाते हैं वो इंसान हैं, वहाँ इंसान रहते हैं, वो अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, और जो इंतज़ामिया है उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उनकी जो रोज़मर्रा ज़रूरियात उनका इंतज़ाम करें। इसलिए कि हमने रेड जोन करार देकर असल में उनको बाहर आने से मना कर दिया, और जो बाहर वाले लोग हैं उनको वहाँ जाने से मना कर दिया, और मकसद सिर्फ ये है कि ये बीमारी दूसरे इलाकों में न फैल जाए। घरों इलाकों तक महदूद इसीलिए किया जाता है जो आप रेड जोन करार देते हैं। तो जिस तरह दीगर ज़रूरतों को पूरा करती है इंतज़ामिया, उस इलाके के लिए अगर ईद के दिन भी वो लोग रेड जोन ही में रहे, तो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि उनके लिए जानवरों का इंतज़ाम करें। जैसे हमने देखा बहुत सारी जगहों पर कि वो लोग लोगों के लिए खाना पहुँचाते हैं, पेमेंट लोग खुद करते हैं, लेकिन इंतज़ामिया इंतज़ाम कर देती है। इसी तरह इस ईद के मौके पर एक मजहबी फरीज़ा है, हम सब की ज़िम्मेदारी और इंसानी समाज में और इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि मजहबी फरीज़ा अदा करने में उनसे जितना ताउन हो सके इनका ताउन करें। ये लोगों के जहन में पहले से ऐसी बातें हैं, अब कोविड की वजह से शायद लोग ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं कि इस साल कुर्बानी ना करें तो गरीबों की मदद करें, जो मखलूकुल हाल है, जो इन हालात में मुतासर हुए हैं उनकी मदद करें। क्या है नामुल बदल कहीं कुर्बानी का, जिस तरह अब लोग कह रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे सवालात हैं लोगों के जहन में जो लोग खुद कर रहे हैं, या कई ऐसे जो मौलवी साहबान हैं उन तक बात पहुंच रही है कि क्या ऐसा कुछ है शरीयत में, कानून ऐसा है कहीं? देखिए, जहाँ तक कुर्बानी का मसला है, हमारे यहाँ जो जज्बे, जिस सवाल का आपने तज़किरा किए, ये बहुत सारे लोगों के जहनों में है, और जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, स्कॉलर कहलाए जाते हैं, वो भी इस किस्म की बातें कभी कभी उनकी तरफ से आती हैं कि गरीब परवरी इस्लाम का सबसे बड़ा शिआर है, गरीबों की हमदर्दी करना इस्लाम सिखाता है, और दर्द दिल के वास्ते तो इंसान को पैदा ही किया गया है, और इस्लाम सबसे ज़्यादा दर्द दिल का पैगाम देता है, और गरीबों की जितनी मदद की अहमियत इस्लाम ने बयान की है, दीगर मज़ाहिब में उसकी क्या तालीम होगी, कम अज़ कम इस्लाम में तो बहुत इसको इबादत का दर्जा दिया गया है। लेकिन कुर्बानी में, और ख़ास तौर पर जो वाजिब कुर्बानी है, जिनके पास माल है, कुर्बानी में सिर्फ गरीब परवरी नहीं है, बल्कि कुर्बानी में असल में हमें वो फ़लसफ़ा जहन में रखना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बच्चे को अल्लाह के हुक्म के तहत ज़बह करना चाहा, उनके पास जितनी ताकत थी वो ताकत उनने पूरी लड़ा दी। अपने बच्चे को लिया, उसको लिटा दिया, छुरी का इंतज़ाम किया, और एक बुढ़ापे में छुरी चलाई भी। अभी अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की मर्ज़ी, छुरी चली नहीं, लेकिन जितनी ताकत उनके अंदर थी वो ताकत उनने पूरी बरोकार लाई।
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ آپ کی قربانی قبول ہے. وفدیناہ بذبح عظیم کا جو عظیم پروانہ قرآن کریم نے ہمیں دیا ہے کہ آپ کے بیٹے کے جان کے عوض میں نے جنت سے آپ کے لیے ایک مینڈا بھیجا ہے. اب آپ اس جانور کی قربانی کیجئے. ہم یہ تصور کر لیں گے کہ آپ نے جان کی قربانی دے دی. تو یہ جو قربانی ہے یہ اصل میں ایک شعار ہے, اور اپنے جان کی قربانی اصل میں ہمیں اپنی جان کو پیش کرنا تھا, لیکن اللہ ہی نے ہمارے جان کا فدیہ جانور کی جان کو قرار دے دیا. اس لیے اس عید کے موقع پر قربانی تو کرنی ہی کرنی ہے. زمین پر جانور کا خون جانا چاہیے, آنا چاہیے, لیکن غریبوں کا جہاں تک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس دیگر اموال ہیں, ان اموال میں, اور اسی طرح بہت سارے لوگ شوق میں بہت ساری قربانیاں کرتے ہیں. مثلا اگر ایک قربانی واجب ہے, وہ اپنے مال کی وجہ سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے چند جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. ایک آدمی پر ایک ہی قربانی لازم ہو جاتی ہے. اگر وہ 4-5 کرتا ہے تو وہ ایک قربانی واجب ادا کرے, اور باقی جو پیسہ اس نے رکھا وہ غریبوں میں دے دے. لیکن جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ قربانی ضرور کریں, قربانی کے جانور کو ذبح کریں. اس کے بعد آپ کے ذہن میں سوال ہوگا یا لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اس قربانی کا گوشت کو ہم آگے چل کر کیا کریں گے, اس کو تقسیم کیسے کریں گے. تو جس طرح ہم عام روزمرہ ضروریات پورے کرنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ بازار جاتے ہیں, ہسپتال جاتے ہیں, اپنے جو بھی سماجی کام ہوتے ہیں وہ ہم انجام دیتے ہیں, اسی طرح یہ بھی ایک مذہبی فریضہ ہے, اس کو بھی تمام احتیاطی تدابیر اور جو بھی میڈیکل ایڈوائزری ہوگی اس کے مطابق اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں. صاحب آپ نے کہا کہ جن پہ فرض قربانی ہے, تو ایک تو یہ جاننا چاہوں گا میں کہ کیا مال ہونا چاہیے جن کو فرض ہے. دوسرا, ہم شادیوں میں اگر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, جب قربانی کا دن آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم پہ فرض نہیں ہے, کہ ہم مال نہیں ہے, وہ دولت نہیں ہے. تو اس میں تھوڑا بہت میں جاننا چاہوں گا کہ پہلے کن پہ فرض ہے قربانی. دیکھیں, انسان کے پاس جو مال اللہ نے دیا ہے, کچھ اموال ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی اپنی ضروریات میں شامل ہیں. مثلا ہمیں راشن کی ضرورت پڑتی ہے, رہائش کے لیے ہمیں مکان چاہیے, پہننے کے لیے ہمیں کپڑے چاہیے, آرام کرنے کے لیے ہمیں فرش چاہیے. تو یہ ہماری روزمرہ ضروریات ہیں. کسی کے پاس ان روزمرہ ضروریات سے زائد سامان ہے, روزمرہ جو اس کی ضرورتیں ہیں اس سے زیادہ سامان اس کے پاس ہے, اور اس کی قیمت 612 گرام چاندی, جو بھی چونکہ مارکیٹ میں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, 612 گرام چاندی کی جتنی ویلیو بن جاتی ہے, مثلا اگر ہم لے لیتے ہیں 25 سے 30 ہزار کے آس پاس, اگر کسی کے پاس اپنی روزمرہ ضروریات سے زیادہ یہ سامان ہے تو اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے. چیز جاننا چاہوں گا میں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گھر میں قربانی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ڈسٹریبیوشن ہم کرنے سے گھر میں اس طرح کا وہ نہیں ہے, تو ہم نے کیا کہ ہم یتیم خانہ کا یا کسی کو اجتماعی تو قربانی ہم یتیم خانہ کو دے دیں, کیا ایسا ہے؟ دیکھیے, اصل تو فلسفہ ہے جانور کو آپ اپنے گھر میں پالیں, پال کر اپنے خونی جگر سے اس کی خدمت کریں, تاکہ عید کے دن ایک آدھ آنسوں کے قطرے اس کی آنکھوں سے بھی نکلے اور میری آنکھوں سے بھی نکلے. اصل تو جذبہ یہ ہونا چاہیے اپنے گھر کا ہو, اچھی طرح پالا پوسا ہو, اس پر خدمت کی ہو, سرمایہ خرچ کیا ہو. تو یہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ عید ہی کے دن یا عید سے چند دن پہلے جانور خریدیں, اپنے ہاتھ سے ذبح کریں, یہ بھی درست ہے. اور تیسرا درجہ ہے کہ عید ہی کے دن آپ جانور خریدیں اور کسی کسائی کو دعوت دے کر اس کو ذبح کرائیں, کیونکہ میں ذبح کرنا جانتا نہیں ہوں. یہ اچھے درجات ہیں, گھر میں قربانی ہوگی. لیکن ایک آدمی کے پاس کچھ مسائل ایسے ہیں, چاہے افراد نہیں ہے تقسیم کرنے کے لیے, یا گھر میں گنجائش نہیں ہے, جگہ نہیں ہے, تو پھر اس کو جہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے وہاں وہ اپنا پیسہ دے دے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے اپنے ہاتھ سے کی جائے, اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں قربانی کی بات فرمائی تھی وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمایا تھا, فاطمہ جا کے اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ, اس لیے کہ قربانی کے جانور میں جو خون کا پہلا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے ہی قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو آدمی کو چاہیے گھر میں کرے, لیکن اگر وہ نہیں کر پاتا اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے, تو پھر جہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے وہاں وہ اپنا پیسہ جمع کر کے وہ اس کی قربانی کریں گے, تو وکالتاً اس کی قربانی ہو جائے گی. مجھ صاحب یہ جاننا چاہوں گا میں, جب ہم قربانی کرتے ہیں تو نام دیتے ہیں کہ فلانے کے نام پہ, یا کسی کے والدین گزر چکے ہیں ان کے نام پہ کرتے ہیں, تو کیا ہے کسی کے نام پہ ہم کر سکتے ہیں؟ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو شخص قربانی لاتا ہے, جو پیسہ دیتا ہے قربانی لانے کے لیے, پہلے اس کو اپنے نام سے کرنا چاہیے, پھر دوسروں کے نام پہ ہو سکتی ہے. تو کیا ذرا تفصیل بتائیے, کیونکہ اس میں کنفیوژن ہے. دیکھیے, بہت اچھی بات آپ نے پوچھی. ہمیں اپنے والدین اور خاص طور پر جو انتقال کر چکے ہیں ان کی عقیدت ہوتی ہے, اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے والدین کے لیے کوئی کام ضرور کرنا چاہیے. یہ اچھی بات ہے, جذبہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن جو آدمی اس دنیا سے چلا گیا, احکام تو اب اس پر لازم نہیں ہے.
جو لوگ زندہ ہیں احکام ان پر لازم ہے، یعنی اب نمازیں ان کو پڑھنی ہے، عبادتیں ان کو کرنی ہے، لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے، چاہتا ہے کہ مجھے والدین کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے۔ فرائض کی حد تک اور واجبات کی حد تک تو زندوں کے لیے احکام ہے۔ اگر میرے پاس سرمایہ اتنا ہے کہ میرے اوپر قربانی لازم ہوتی تو مجھے خود اپنی قربانی کرنی ہے، اور اگر پھر گنجائش ہے تو اپنے والدین کی طرف سے دوسری قربانی کرے، وہ نفلی قربانی کہلائے گی۔ اس کا اگر دوسرا عنوان ہم لے سکتے ہیں ایصال ثواب۔ اس قربانی کا مقصد صرف اپنے والدین یا اپنے اموات کو ثواب پہنچانا۔ لیکن پہلی جو واجب قربانی ہے وہ ضرور اپنے نام سے کرنی چاہیے، جس پر بھی لازم ہوگی۔ بہت سارے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے تجویز کر دیتے ہیں، جبکہ بچوں پر قربانی لازم ہی نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ اس لیے جو صاحب نصاب ہیں، جن پر قربانی لازم ہوتی ہے، وہ قربانی ادا کریں۔ اگر پھر گنجائش ہے تو اپنے اموات کی طرف سے کریں، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو اپنی قربانی میں یہ نیت بھی کر سکتے ہیں، قربانی تو میری ادا ہو جائے گی، اللہ میں قربانی اپنی طرف سے کرتا ہوں، لیکن اس کے ثواب میں میرے والدین کو بھی شامل کر لیجیے، تو اس کی نیت کی وجہ سے اس کے والدین شامل ہوں گے۔ اگر آپ کے سوال کو خلاصے میں لے لیتے ہیں تو پھر یہی آئے گا کہ آدمی کو اپنی قربانی خود ادا کرنی چاہیے۔ اموات کے لیے جو قربانی ہوگی وہ نفلی قربانی کہلائے گی، واجب قربانی آپ کی چھوٹ جائے گی۔ اب آپ اموات کے لیے الگ سے قربانی کریں گے تو بہت اچھا، اور اگر الگ سے نہیں کر پاتے ہیں تو پھر اپنی قربانی میں صرف ثواب کی نیت ان کے لیے کریں کہ اس کا ثواب ان کو ملے۔ ایسا تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی حضرت علی کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے وصال کے بعد میرے لیے قربانی کرتے رہنا چاہیے۔ وہ ہر سال قربانی میں 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کر سکتے ہیں، ابھی بھی نیت ایسے رکھتے ہیں، تو صحیح بات ہے کہ ہم رکھ سکتے ہیں نیت، کسی کے بھی نام پہ رکھ سکتے ہیں ان کے ایصال ثواب، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنا فریضہ جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے شریعت کی طرف سے تو وہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں وہ پہلے ادا کریں، پھر اگر گنجائش ہو تو کریں، اگر گنجائش نہیں تو اس میں نیت کریں کہ اس میں ثواب میں وہ شامل ہو جائے۔ اچھا، نیت کہنا ضروری ہے کہ اپنے آپ پہ کر سکتے ہیں، دل میں بھی رکھ سکتے ہیں؟ نیت تو کہتے ہیں دل کے حال کو، کہ ہمارے دل میں جذبہ کیا ہے، زبان پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم قربانی کی نیت پڑھتے ہیں ذبح کرتے وقت، اس ٹائم کہنا ضروری ہے کہ کوئی نام، کچھ میں نے دیکھا کہ نام بھی لیتے ہیں کہ فلانی کے نام پہ ہم نے کیا؟ ضروری تو نہیں، البتہ یاد دہانی کے لیے اگر اس نام پڑھے جائیں تو گناہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، البتہ اصل میں آپ کے دل میں کس کے لیے ہے یہ قربانی، ایک تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لیکن کس کی طرف سے قربانی ادا کی جا رہی ہے اس کا ذہن میں رہنا چاہیے۔ نام اگر اس وقت لیں گے تو لے سکتے ہیں، دعا میں بھی آخر میں پڑھی جاتی ہے جیسا کہ اے اللہ یہ قربانی فلاں آدمی کی طرف سے، چونکہ ہمارے یہاں مسئلہ دوسرا ہے، ہمارے یہاں دعائیں یاد نہیں، اس لیے ہمیں امام صاحب کو بلانا پڑتا ہے، اور اس وقت امام صاحب جو عربی میں جملے دہراتے ہیں تو اس میں یقیناً حاجی صاحب کا نام لینا پڑے گا جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، ورنہ فی نفسی جب اس نے ارادہ کیا، پیسہ خرچ کیا تو وہ اس نے قربانی ہی کے لیے کیا۔ اس میں جو دعا مانگتے ہیں اللہ اس کو فلاں فلاں کی طرف سے قبول کیجئے، جیسا کہ آپ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی طرف سے قبول کیا اور اپنے خلیل علیہ السلام کی طرف سے قبول کیا، تو نام لے سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں۔ لاسٹ پہ جانا چاہوں گا میں، آپ نے کہا کہ یہ مقدس ہے کہ خون ضروری ہے، خون آنا چاہیے، زمین پہ آنا چاہیے، مگر کچھ لوگ یہ کرتے ہیں قربانی وہ ڈرین میں کرتے ہیں ذبح، جو خون ہے وہ کہاں ڈرین میں چلا جاتا ہے، اور جو پھر جانور کا جو کچھ لوگ تو دفن بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے سڑکوں پہ چھوڑتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ہے شریعتی طور؟ یہ مذہبی مسئلہ تو نہیں، ایک عقیدت کا مسئلہ ہے، عقیدت ہماری وابستہ ہے اس کے ساتھ۔ خون کسی کا بھی ہو، ایک تو خون کا حکم کیا ہے اور خون کی ذات کیا ہے۔ فی نفسی خون جب بھی آدمی یا جانور کے بدن سے باہر نکلے گا تو وہ خون ناپاک ہوتا ہے، یعنی اگر وہ بدن پہ کہیں لگ جائے گا، چھری پہ لگ جائے گا، چھری ناپاک ہو جس کو دھونا پڑے گا، آپ کے کپڑے میں لگے، چاہے قربانی کا جانور ہی کیوں نہ ہو، یہ خون ناپاک ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بہت ساری ہے۔ یہ خون گر گیا، چاہے یہ نالی میں گرا، چاہے آپ نے اس کو دفن کر دیا، لیکن ثواب آپ کو مل جائے گا۔ بات کرنے کے لیے شکریہ۔ چلیے ناظرین، بات آپ نے سنی قربانی کے حوالے سے، مفتی صاحب نے تفصیلاً بتایا کہ کیا فرائض ہم پہ ہیں قربانی کرنے کے حوالے سے، اور جہاں کووڈ کی وجہ سے کئی لوگ کے دماغ میں یا خدشہ ہے کہ قربانی نہ ہو اور ہم غریبوں کو مدد کر سکتے ہیں، جذبہ غریبوں کو مدد کرنا ضرور ہونا چاہیے، مگر قربانی جو ہے وہ ہم پہ واجب ہے، وہ ہمیں ضرور کرنی ہے۔ ابھی کی لائیو نشریات میں بس اتنا ہی۔ میرے کیمرہ پرسن سمیر وانی کے ساتھ میرے آن لائن ایڈیٹر خالد مشتاق کو دیجیے اجازت۔ آپ اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔